बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज हम इस्लामियात का जो टॉपिक करने जा रहे हैं, जो उन्वान है हमारा आज खुतबा हज्जतुल विदा, बाब सोम है ये और सफ़ा नंबर 42। खुतबा हज्जतुल विदा। फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा अल्लाह को तमाम बुतों से पाक कर दिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक हज नहीं किया था। इसी इसना में सूरतुल नसर नाजिल हुई, जिसमें फरमाया गया कि आप लोग गिरोह दर गिरोह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तस्बीह कीजिए और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को मालूम हो गया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आ गया। विसाल का यानी कि डेथ का, उनकी क्या कह सकते हैं इसको, वफ़ात का वक्त करीब आ गया है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को बाकायदा हज करने का इरादा किया। तमाम कबाइल में ऐलान कर दिया गया कि अगर वो चाहें तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा कर सकते हैं। इस ऐलान पर मुसलमानों की कसीर तादाद ने लब्बैक कहा कि उन्होंने हामी भर ली, उन्होंने कबूल कर लिया कि वो भी हज करेंगे। और तमाम इतराफ़ से मुसलमान गिरोह दर गिरोह मदीना मुनव्वरा में जमा होना शुरू हुए और चंद ही दिनों में 1,14,000 मुसलमानों का मजमा जमा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों को साथ लेकर 26 ज़ीक़दा को मक्का मुकरमा के लिए रवाना हुए। अपने साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के लिए 100 ऊँट लिए। मदीना मुनव्वरा से 10 किलोमीटर के फासले पर एक मकाम जुल्हलीफा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दूसरे मुसलमानों ने हज का ihram बांधा। 4 ज़ुल्हज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। खाना काबा पर नज़र पड़ी तो फरमाया, ए अल्लाह, इस घर को और ज़्यादा शर्फ अता कर। 8 ज़ुल्हज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मिना तशरीफ़ लाए मिना और यहीं रात गुजारी। दूसरे दिन सुबह की नमाज अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार होकर अरफात के मैदान में तशरीफ़ लाए और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौका पर लोगों के सामने हज के मसाइल की वजाहत करते रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में सिर्फ एक हज अदा किया। हज़ूबा ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने हज अदा किए? सिर्फ एक हज अदा किया। और इसके चंद माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, यानी कि आप वफ़ात पा गए। इसलिए इसे हज्जतुल विदा यानी अलविदाई हज कहते हैं, यानी कि आखिरी हज। ज़ोहर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मशहूर खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया। मैदान अरफात में खुतबा सुनने वालों की तादाद करीबन 1,44,000 थी। यह खुतबा तारीख़ इस्लाम में मजहबी और सियासी लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ और अल्लाह ताला की अताअत में नेक काम करने पर जोर देता हूँ। ए लोगो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। किसी अरबी को गैर अरबी पर, किसी गैर अरबी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा के सबब, यानी कि लोगों कोई भी अपनी नस्ल और अपनी ज़ात के हवाले से फजीलत का हकदार नहीं है सिवाय इसके कि वो मुत्तकी और परहेज़गार हो, तकवा उसमें हो, वो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी अगर वो अपनी नस्ल में आला हैं या अपने गोरे रंग की वजह से या किसी और वजह से वो कोई ज़्यादा फजीलत हासिल करना चाहे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ उसी को फजीलत हासिल है जो तकवे वाला है, परहेज़गार है। तुम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए। ए लोगो, तुम्हारी जान, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज़्ज़तें एक दूसरे पर हराम हैं और ज़माना जाहिलियत का सूद ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ असल सरमाए तुम्हारे हैं। तुम किसी पर जुल्म करो, ना कोई तुम पर जुल्म करे। ख़बरदार, जिसके पास किसी की अमानत हो बस उसे चाहिए कि वो मालिक को लौटा दे। यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में क्या फरमाया
کہ تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، یعنی کہ کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت یعنی کہ اسلام آنے سے پہلے کے دور کی باتیں ہیں کہ جب مسلمان کو ان لوگوں پر سود لاگو کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام کی قبولیت کے بعد یا اسلام کی تبلیغ کے بعد سود ہر طرح سے ختم کر دیا گیا، اور صرف اصل سرمایہ تمہارے سرمایہ ہیں، یعنی کہ جو بھی کسی نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کاروبار میں پیسہ لگایا ہے، اس کو اس کی اصل رقم کے ساتھ لوٹایا جائے گا، اس کے ساتھ سود نہیں دیا جائے گا۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تم پر ظلم کرے، نہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، نہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے۔ خبردار، جس کے پاس کسی کی امانت ہو بس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے، یعنی کہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ جو کسی نے اپنی امانتیں کسی کے پاس رکھوائی ہیں، اپنا کوئی مال و اسباب امانت کے طور پہ رکھوایا ہے، اس کو ایز اٹ از جیسے بھی ہیں ویسے ہی واپس کر دیا جائے۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے سے پامال نہ کرائیں، اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے آدمی کو گھر میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں۔ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ خبردار، ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور نہ بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار ہے، یعنی کہ جو جرم کرے گا اس کا گناہ اسی کے سر ہوگا۔ باپ کا گناہ بیٹے کے سر نہیں ہوگا، اور بیٹے کا گناہ باپ کے سر نہیں ہوگا۔ جو گناہ کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو یعنی کہ تمہارا مالک ہو، تمہارا رہنما ہو، رہبر ہو، اور وہ تم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، یعنی کہ وہ جیسا بھی ہو، چاہے وہ کالا ہو، موٹا ہو، یا اس کی چہرہ کیسا بھی ہو، لیکن وہ اگر آپ کو اللہ کے حکم پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی، اطاعت کرنے کی تلقین کرتا ہے، تو آپ کو اس کی شکل اور اس کے رتبے کو بلائے طاق رکھ کر بس اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ لوگوں میں تم دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہو، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی قرآن مجید اور اپنی سنت۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور حق نبوت ادا کر دیا ہے، اور پوری خیر خواہی فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تو گواہ رہنا، بس جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکمیل دین والی آیت نازل ہوئی۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت، صفحہ نمبر 44۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کے چند نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مساوات کا درس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل لوگ مختلف طبقات میں تقسیم تھے۔ غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتے تھے۔ عام لوگ سرداروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری سرحدیں توڑ کر انسانوں کو برابر کر دیا اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ کو قرار دیا۔ تقویٰ مطلب پرہیزگاری، جو زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اسی کو معیار بنایا۔ ادروائز کوئی بھی شخص کسی کا غلام نہیں ہے، یعنی کہ غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتے۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں۔ نمبر 2، وحدت و اخوت۔ اس خطبہ مبارک کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ انسانیت کا اتحاد اسلامی بھائی چارے پر مشتمل ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ و نسل کے جھوٹے امتیازات کو مٹا کر اسلامی معاشرے میں اخوت پر زور دیا۔ اسلامی اخوت وہ رشتہ ہے جو تمام دیگر رشتوں سے بالا تر ہے۔
نمبر 3، امن و آشتی کی تعلیم دی۔ اس خطبہ میں امن و آشتی کی تعلیم دی گئی کیونکہ یہ باب تہذیب و تمدن اور سماجی ترقی کی بنیاد ہے۔ آشتی مطلب امن و امان۔ اس خطبہ میں کیا کہا گیا؟ کس کی؟ امن کی اور اتفاق سے، سلوک اتفاق سے رہنے کی تعلیم دی گئی۔ نمبر 4، سودی کاروبار کا خاتمہ، یعنی کہ نفع کی بنیاد پر، جو پیسے دے کر نفع کی بنیاد پر جو کاروبار کیا جاتا ہے اس چیز کا خاتمہ کیا گیا۔ سارے عرب میں نہایت وسیع سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا، سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے تھے اور ہر مقروض اپنے قرض خواہ کا غلام تھا۔ گویا مخلوق الہی اس ظالمانہ نظام میں جکڑی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہائی دلائی۔ نمبر 5، حقوق نسواں کا تحفظ۔ نسواں میں عورتوں کے حقوق۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق بری طرح پامال ہوتے تھے، یعنی کہ ان کو ان کے حق نہیں دیے جاتے تھے۔ اس خطبہ کے ذریعے ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کیا جائے۔ نمبر 6 پہ ہے جان، مال اور عزت کی حرمت۔ عرب میں جان، مال اور عزت کی کوئی ضمانت اور حفاظت نہ تھی۔ جو جس کو چاہتا قتل کر دیتا تھا اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا۔ اس طرح کسی کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ حقیقت میں ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود آ سکتا ہے جب جان، مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو۔ نمبر 7، ہدایت الہی کا ذریعہ۔ خطبہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہدایت الہی کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان دونوں کی تعلیمات پر عمل کر کے پوری امت بعزت اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور فضیلت آج بھی تسلیم شدہ ہے۔ یہ خطبہ تعلیمات اسلام کا خلاصہ ہے۔ اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالمگیر اور آفاقی حیثیت پر مشتمل ہے۔ عالمگیر، اس کا مرکزی نقطہ انسان کی عزت، مقام اور مرتبہ کی حفاظت ہے۔ اس میں ہر ظالم نظام کو مسترد کر دیا گیا ہے، یعنی کہ رد کر دیا گیا ہے۔ اس خطبہ مبارکہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے انسانی حقوق کی شقوں میں خطبہ مبارکہ کی کئی شقیں اس شامل کی ہیں۔ یہ ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس خطبہ سے روشنی اور رہنمائی حاصل کریں۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کی ریڈنگ کرنے کے بعد آپ چنک نمبر 3 کا پارٹ 1 میں اس کے تفصیلی سوالات کے جوابات دیکھیں گے اور مختصر سوالات کے جوابات اور خالی جگہ پر اور درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ سب سوالات آپ کو ان کے بما جوابات کے آپ چنک نمبر 3 کے پارٹ 1 میں دیکھ سکیں گے۔ وہاں سے ان کو کاپی کریں اپنی کاپی پہ اور یاد کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔